बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। सामईन किराम व नाज़रीन इज़ाम, हमारा 1446 हिजरी के रमज़ान के मुबारक महीने में है। ईसवी लिहाज से मार्च का महीना है, 2025 ईस्वी का साल है। रमज़ान की इब्तिदा हुई, रमज़ान का आगाज़ हुआ। अल्लाह के फजल से अच्छी तरह से रमज़ान के अय्याम गुजर रहे थे। अभी चंद अय्याम ही गुजरे थे कि रमज़ान के पहले अशरे में चंद ऐसे अंदोहनाक वाक़यात पेश आए हमारे हल्क़े अहबाब में कि जिन वाक़यात को भुलाए नहीं भूला जा सकता है। वाक़यात रह रह की याद आते हैं। वाक़यात हादसात से मुताल्लिक़ थे, गम से मुताल्लिक़ थे, यकीनन अंदोहनाक वाक़यात थे, लेकिन अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी होना मर्ज़ी मौला अज़ हमा औला। अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी होना ये हमारे ईमान का तकादा है। जो चंद वाक़यात पेश आए उनमें से एक वाक़े का तज़किरा मैं करना चाहूँगा। वो है हमारे बहुत मुकर्रम मोहतरम जनाब मोहम्मद एहसान सादिक साहब की वफ़ात। अभी रमज़ान के चंद अय्याम गुजरे थे। मार्च की 6 तारीख़ थी, जुमरात का दिन था। दिन गुजरने के बाद जुमा की रात शुरू हो चुकी थी। हम तरावी से फारिग हुए थे। जैसे ही मोबाइल खोला तो मैसेजेस आए हुए थे और लोगों के लगातार मुसलसल कंटिन्यू फ़ोन आ रहे थे कि सादिक भाई के बारे में बताइए, सादिक भाई के बारे में बताइए। मैंने तहकीक की, मालूम किया, हमारे मदरसे के नायब नादिम साहब का फ़ोन आया हुआ था कि सादिक भाई का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनके सय्यात पर पर्दा डाल दे, उनको अपनी मग़फ़िरत और रहमत की चादर में ढांप ले और पसमंदगान को सब्र जमील इनायत फरमाए। सादिक भाई की वफ़ात का हादसा एक बड़ा हादसा है। हम हल्क़े अहबाब के लिए बड़ा हादसा है और ख़ास तौर से जिस इदारे से हम जुड़े हुए हैं, यानी जनूबी हिंद का मशहूर तालीमी और तरबियती और तहक़ीक़ी इदारा दारुल उलूम सबीलुस्सलाम के लिए भी इंतहाई अंदोहनाक और इंतहाई अलमनाक हादसा है। सादिक भाई कौन थे, उनकी खूबियाँ क्या थी और इदारे के लिए वो कैसे थे, लोगों के लिए कैसे थे, इन पॉइंट्स पर मैं चंद बातें आपके सामने पेश करना चाहूँगा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक क्लिप रिकॉर्ड करके हल्क़े अहबाब में उसे इरसाल करूँ, लेकिन मैं खुद गम में डूबा हुआ था। मेरी हालत खुद अच्छी नहीं थी। बार बार जब भी सादिक भाई की याद आती थी आंखें अश्कबार हो जाती थी, दिल गम के मारे बैठ जाता था। एक अजीब कैफियत तारी हो जाती थी। बोलना चाहते बोल नहीं पाते थे। उनके मुख्तलिफ औसाफ ज़हन व दिमाग में गर्दिश करने लगते थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ न कुछ पैगाम दिया जाए, उनकी खूबियों को बयान किया जाए, ताकि उनकी खूबियाँ और अच्छी चीज़ें हमें भी इख्तियार करने की तौफीक मिल सके। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि आखिर सादिक भाई कौन थे। सादिक भाई का पूरा नाम मोहम्मद एहसान अहमद सादिक था। मोहम्मद एहसान अहमद सादिक था। उनकी पैदाइश 1967 की पैदाइश थी। उनकी वफ़ात हुई है 2025 ईस्वी में 6 मार्च को। 60 साल की भी उम्र नहीं हुई थी। सादिक भाई दारुल उलूम सबीलुस्सलाम के अव्वलीन तलबा में थे। उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम, नाज़री की तालीम दारुल उलूम सबीलुस्सलाम में हासिल की। इस लिहाज से वो दारुल उलूम सबीलुस्सलाम के अव्वलीन तलबा में थे। फिर उन्होंने आगे की तालीम हासिल की, जवान हुए और फिर वो तलाशे माश के तौर पर सऊदी अरब चले गए। वहाँ चंद साल रहे। वहाँ से उनकी वापसी हुई, फिर शादी हुई और मैं समझता हूँ कि 1996 या 97 से वो दारुल उलूम सबीलुस्सलाम से जुड़ गए और यहीं के होकर रह गए। बाहर की ज़िंदगी को, बाहर के पैसे को और बाहर की माशी हालत को वो सब भूलकर सबीलुस्सलाम के होकर रह गए। उनका एक दूसरा तारुफ ये है कि वो सुल्तानुल कलम, अदीब दौरा, फ़क़ीह वक्त, बानी दारुल उलूम सबीलुस्सलाम हज़रत मौलाना मोहम्मद रिज़वानुल क़ासिमी अलैहिर्रहमा के वो बिरादर निस्बती थे।
مدرسے میں، مدرسے کے احاطے میں وہ عہدے کے لحاظ سے مدرسے کے منتظم تھے۔ گرامی قدر جناب محمد احسان احمد صادق صاحب دارالعلوم سبیل السلام کے منتظم عمومی تھے۔ کوئی بھی کام ہو، بڑے سے بڑا جلسہ ہو یا اسی طرح مہمانوں کی آمد ہو، طلبہ کا فنکشن ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، صادق بھائی یہ کام ہونا ہے، ہم مولانا ہو جائے گا، اور وقت پر وہ کام ہو جاتا تھا۔ آپ سبیل السلام کے مالی امداد میں بھی بڑا کردار ادا کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں سبیل السلام کو اپنی اس مدت میں جن بڑے حادثات سے دوچار ہونا پڑا، 2-3 بڑے حادثات ہوئے، ان بڑے حادثات میں سے ایک بڑا حادثہ یہ بھی ہے جو ہمارے احسان صادق صاحب کی وفات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرما دے، جانے والے کی مغفرت فرمائے، اور دارالعلوم کو ان کا نعم البدل اللہ تعالیٰ عنایت فرما دے۔ صادق بھائی کا یہ مختصر تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ جو نہ جانتے ہو کون ہے صادق بھائی، کون ہے صادق بھائی، وہ اس مختصر تعارف سے سمجھ سکتے ہیں۔ اب آگے آئیے، صادق بھائی کے متعلق چند اوصاف بیان کروں گا۔ وہ یقیناً انسان تھے، اور انسان میں کمیاں ہوتی ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، اسے ہر آدمی جانتا ہے۔ ہم اپنے بارے میں غور کریں، آپ اپنے بارے میں غور کریں، مختلف پہلوؤں کو دیکھیں، مختلف جہات کو دیکھیں، تو یقیناً آپ خود اپنے اندر کمیاں محسوس کریں گے۔ ہمیں بھی اپنے اندر کمیاں محسوس ہوں گی۔ ہمیں کمیوں سے بحث نہیں ہے، انسان ہے، انسان میں کمیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، ہمیں خوبیوں کو تلاش کرنا ہے۔ خوبیوں کو تلاش کریں گے تاکہ ہمیں بھی ان خوبیوں کو اختیار کرنے کی توفیق ملے۔ یقیناً جنہوں نے صادق بھائی کو دیکھا ہے وہ غور کریں گے تو ان کو مختلف خوبیاں ان کی ذات میں نظر آئیں گی۔ میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو ان کی خوبیاں تھی، جو میں نے دیکھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے بھی ان کو غور سے دیکھا ہوگا تو آپ بھی ان خوبیوں کی تائید کریں گے، تصدیق کریں گے، اور مزید خوبیوں کا آپ تذکرہ کریں گے۔ ایک بڑی خوبی ان کے اندر یہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جب قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے 7 قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں ایک قسم ان افراد کی بھی ہوگی جن لوگوں نے دائیں ہاتھ سے اس طرح خرچ کیا ہو کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی انتہائی مخفی انداز میں لوگوں کا تعاون کرتے ہو، لوگوں کو ہدایہ اور تحائف دیتے ہو، لوگوں کے دکھ درد اور غم میں شریک رہتے ہو۔ یہ بہت اعلیٰ صفت ہے جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں اس صفت والے ہوں گے۔ ہمارے صادق بھائی کے اندر ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اساتذہ، عمالہ، دیگر غربا، طلبہ میں یتامہ، مساکین، محتاج، رشتہ داروں میں مختلف افراد اور اسی طرح دیگر دوست احباب کا وہ اس طرح مخفی انداز میں تعاون کرتے تھے کہ آپ کا تعاون ہو تو آپ کے بھائی کو بتانا ہو، حالانکہ وہ بھائی بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اس طرح مخفی انداز میں تعاون کرنا یہ ان کا شیوا تھا۔ یہ بات اس وقت عام ہوئی جب ان کا انتقال ہوا۔ انتقال ہونے کے بعد میں نے تذکرہ کیا کہ انہوں نے میرے ساتھ کچھ ایسا کیا تو تقریباً 7-8 لوگوں نے تذکرہ کیا کہ مولانا میرے ساتھ انہوں نے ایسا کیا، مولانا رمضان کے موقع سے انہوں نے ایسا کیا، مولانا عید کے موقع سے انہوں نے ایسا کیا، مولانا دیگر مواقع سے انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ تو اس طرح ان کی وفات کے بعد یہ بات کھلی کہ وہ صرف ایک آدمی کا تعاون نہیں، 10 اساتذہ، 10 عملہ، 10 دوست احباب کا وہ تعاون کرتے تھے، لیکن ایک کے تعاون کی خبر دوسرے کو نہیں ہوتی تھی۔ یہ انتہائی اعلیٰ درجہ کی صفت ہے۔ اس زمانے میں آدمی 1 روپے خرچ کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ 10 روپے خرچ کرنے والوں میں ہمارا نام آ جائے۔ 100 روپے خرچ کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ 1000 روپے خرچ کرنے والوں میرا نام آ جائے۔ لیکن احسان صادق صاحب کی ایک اہم خوبی کہ دایاں ہاتھ خرچ کرے تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ وہ بھائی کا تعاون کرتے تھے تو دوسرے بھائی کو خبر نہیں، وہ ایک استاذ کا تعاون کرتے تھے، دوسرے استاذ کو خبر نہیں۔ وہ خوشیوں اور غم میں گھر کے ایک فرد کی طرح شریک ہوتے تھے۔ میرا ایک چھوٹا لڑکا تھا، 2 بچیوں کے بعد ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی میرے گھر میں، 5 مہینے کا وہ تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ صادق بھائی دوڑ دھوپ کر کے، چونکہ حیدرآباد جہاں ہم رہتے ہیں وہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے تدفین کا مسئلہ ہے، انتقال ہو جائے دفن کہاں کیا جائے،
ان لوگوں کے لیے جو باہر سے آ کے رہ رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، زمانے سے رہ رہے ہیں، لیکن ان کا اپنا مکان نہیں، اپنا گھر نہیں ہے، تدفین کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ میرے لڑکے کا انتقال ہوا، 5 مہینے کا لڑکا تھا، صادق بھائی نے اس کے کفن دفن سب کا انتظام کیا اور کہا کہ مولانا فکر مت کیجیے، یہ حادثہ صرف آپ کا حادثہ نہیں، یہ غم صرف آپ کا غم نہیں، یہ غم میرا ہے، یہ حادثہ میرا ہے، میں اس کو ڈیل کروں گا، میں سب انتظام کروں گا۔ اللہ اکبر۔ مخفی انداز میں تعاون کرنا، عید کے موقع سے بچوں کو عیدی دینا، رمضان کے شروعات میں کھجور اور دیگر کچھ چیزیں افطار سے متعلق خاموشی کے ساتھ بھیجوا دینا، ارسال کر دینا، بعض اساتذہ کے، بعض طلبہ کے کپڑے سلوا دینا عید کے موقع سے، یہ سب وہ کام ہیں جو صادق بھائی کی وفات کے بعد پتہ چلا کہ وہ صرف ایک کے ساتھ نہیں، فلاں کے ساتھ بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ ایک دوسری بڑی خوبی ان کے اندر یہ تھی کہ انہوں نے ادارہ کو، ادارے کے طلبہ کو، ادارے کے اساتذہ کو، ادارے کے عملہ کو، ادارے کے مفاد کو اپنے کاموں میں اولیت کا درجہ دیا تھا۔ وہ اچھا مالی تعاون کرواتے تھے لوگوں سے، لیکن ان کا اپنا گھر اتنا سادہ ہے، جس زمانے میں وہ سعودی تھے، 95 سے پہلے انہوں نے گھر بنایا تھا، 95 کے آنے کے بعد جیسا گھر ان کا تھا پہلے سے، ان کا گھر اسی طرح اپنا گھر انہوں نے بنوایا، ذاتی طور پر زمین بھی نہیں خریدی انہوں نے، حالانکہ چاہتے بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے ہمیشہ ادارے کا ولیدی، جو کام کیا ادارے کے لیے کیا، جو کام کیا انہوں نے ادارے کے لیے کیا، اور ہمیشہ ادارے کے مفاد کو انہوں نے ترجیح دیا۔ ادارے میں اساتذہ اور بچے کی فکر انہیں رہتی تھی، جو ان سے ہو سکتا تھا آسانی پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، ادارے کے مفاد کے لیے کام کیا کرتے تھے، ادارے کو فوقیت دینا، اولیت دینا، جہاں جڑے ہوئے ہیں جس جگہ سے، جس ادارے سے، وہ اولین ترجیح میں ہونا چاہیے۔ یہ ان کی دوسری بڑی خوبی تھی جو ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ تیسری ایک بڑی خوبی ان کی یہ تھی کہ وہ لوگوں کے کام آتے تھے۔ حدیث شریف میں جو بات کہی گئی ہے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر ہوئے جو لوگوں کی نفع بخش ہو، وہ لوگوں کے لیے کام آتے تھے، رات کے 2 بجے ہوں، 2:30 بجے ہوں، 3 بجے ہوں، گرمی کا دن ہو اور بالکل دھوپ کی تمازت ہو، شدت ہو، 2 بج رہے ہوں، 1 بج رہا ہو، 1:30 بج رہا ہو، آپ کہیں صادق بھائی یہ کام ہونا ہے، جی وہ آنا، اور وہ کام کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو بہتر انسان قرار دیا ہے۔ میں جانتا ہوں بہت ایسے افراد جو مدرسے کے معاونین ہیں، مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، وہ مدرسے کو چندہ دیتے تھے، لیکن صادق بھائی اپنی جیب سے ان معاونین پر بسا اوقات اتنا خرچ کرتے تھے جتنا وہ ادارے کو نہیں دیتے تھے۔ یعنی معاون اگر ادارے کو 50,000 دے رہا ہے تو بسا اوقات پورے سال میں دیکھا جائے تو صادق بھائی اس کی ذات پر 60,000 70,000 روپے خرچ کر دیتے تھے، مختلف مناسبتوں سے مختلف چیزیں لے جانا، اور پھر اس کی تفصیلات ہے، میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا۔ تو یہ صادق بھائی کی تیسری بڑی اہم خوبی تھی کہ لوگوں کے لیے انتہائی مفید تھے وہ۔ اور چوتھی بڑی خوبی ان کے اندر یہ تھی کہ عزم و حوصلہ کی وہ پیکر تھے۔ ان کی عمر ابھی 60 سال نہیں تھی، 60 سال سے کم تھی، 67 کی پیدائش ہے، میں نے بتایا 60 سال سے کم عمر تھی۔ عزم و حوصلہ کے پیکر تھے، ان کے یہاں نہ تھا ہی نہیں۔ آپ کہیں صادق بھائی یہ ہونا ہے، ہاں ہو جائے گا، صادق بھائی ایسا ہو جاتا، ہاں ٹھیک ہے ہو جائے گا، صادق بھائی یہ چیز لانا ہے، ہاں لے آؤں گا۔ ان کے اندر نہ تھا ہی نہیں کہ نہ ہوگا یہ کام، وہ کہتے تھے نہ ہونا کیا ہے، ارادہ کرو، عزم رکھو، حوصلہ رکھو، اور وہ کام ہوگا، نہ کیسے ہوگا۔ ان کی زبان پہ نہ نہیں ہوتا تھا۔ مدرسے مہمانوں کی آمد ہو، صادق بھائی ان کی ضیافت ہونی ہے، ہاں ٹھیک ہے ضیافت ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے طلبہ کا پروگرام ہے، صادق بھائی بچوں کا پروگرام ہے، ٹھیک ہے کیا ہونا ہے بتاؤ۔ یعنی نہ ان کی زبان پر تھا ہی نہیں، معاملہ مدرسے کا ہو، معاملہ اساتذہ کا ہو، معاملہ طلبہ کا ہو، عزم و حوصلہ اور ہمت کے پیکر تھے، نہ ان کی زبان پر نہیں تھا، بس ہاں ہاں اور وہ چیز ہوتی تھی اور وہ کرتے تھے۔ ایسا نہیں کرتے تھے، وہ اسے کرتے تھے، کبھی دیر سویر ہو جائے لیکن وہ کرتے تھے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، جب اس واقعے کو سوچتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، دل مغموم ہو جاتا ہے۔
رمضان سے کچھ پہلے کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں 1.5-2 مہینے 3 مہینے پہلے کی بات ہوگی۔ ایک چیز تھی، اس کی قیمت بہت کم ہے، معمولی ہے۔ میں نے کہا کہ صادق بھائی یہ چیز کہاں ملتی ہے؟ انہوں نے کہا مولانا یہ چیز کہاں ملتی ہے، کتنے میں ملتی ہے، کیسے ملتی ہے، مولانا یہ سب مت پوچھئے، یہ کہی کہ صادق بھائی ہمیں یہ چیز چاہیے۔ کہتے تھے مولانا ابھی آپ کا بھائی صادق زندہ ہے، مولانا ابھی آپ کا بھائی، مولانا ابھی آپ کا بھائی صادق زندہ ہے، مولانا یہ مت پوچھئے کہ یہ چیز کہاں ملے گی، کتنے ملے گی، کیسے ملے گی، آپ کا بھائی صادق زندہ ہے، بس یہ بولیے کہ آپ کو ضرورت کس چیز کی، میں اسے پوری کروں گا اور انشاءاللہ لے کر آؤں گا میں۔ یہ واقع جب بھی سوچتا ہوں، ان کی ادا، ان کا طرز، ان کی محبت، ان کی شفقت، جب بھی سوچتا ہوں آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ اور پھر 3-4 دنوں کے بعد وہ ملے، ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی، 3-4 دنوں کے بعد ملے، انہوں نے کہا مولانا 3-4 دنوں سے میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، آپ نے جس چیز کا تذکرہ کیا میں وہ لے کر آ گیا ہوں، مجھے خود یاد نہیں تھا کہ میں نے کیا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا مولانا آیا اور انہوں نے اپنے ایکٹیوا سے، گاڑی سے وہ چیز نکالی اور کہا کہ مولانا یہ لیجئے۔ میں نے کہا کتنا پیسہ ہوا؟ کہا کہ مولانا یہ مت پوچھئے، مولانا یہ مت پوچھئے کتنا پیسہ ہوا، ضرورت کیا وہ بتائیے، اللہ پورا کرنے والا ہے، اللہ سب مسائل حل کرنے والا ہے۔ اسی طرح ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ لوگوں کا تعارف بہت اچھے انداز میں کیا کرتے تھے، بلکہ یہ کہا جائے کہ تعارف اچھے انداز میں کرایا کرتے تھے۔ جب بھی مدرسے میں کوئی مہمان آتا، خاص طور سے باہر کے مہمان ہوتے تو ہمیں بلاتے اور مہمانوں سے تعارف، چونکہ وہ خود بھی سعودی عرب میں رہ چکے، عربی اچھی بولتے تھے، یعنی عوام الناس کی زبان ہوتی ہے، مجھے بلاتے اور کہتے یہ ایجپٹ کے پڑھے ہوئے ہیں، یہ مولانا اظہری صاحب ہے، مولانا اظہری صاحب ہے، ایجپٹ کے پڑھے ہوئے ہیں، آپ کو مولانا کا خطبہ کبھی سننا ہو تو جمعے کے دن اس مسجد میں، جو مدرسے کی مسجد وہاں آئے، جمعے کے دن جمعہ کا خطبہ سنیں، ایسا محسوس ہوگا کہ آپ عرب کی کسی بڑی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خطبہ سن رہے ہیں۔ اس انداز میں وہ تعارف کراتے تھے۔ بہت یادیں ان کی آتی ہیں، لیکن جانے والا جا چکا ہے، ہم یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل دے، اور ان کے جانے سے ادارے کا جو نقصان ہوا ہے، خسارہ ہوا ہے، گھاٹا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھرپائی فرمائے اور ان کا نعم البدل اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ علیین جنت الفردوس میں اللہ جگہ عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔